बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। अशफाक इसहाक सत्ती आपके सामने मौजूद है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मनसब संभालने के बाद, यानी कि जो उनका दूसरा टेन्योर है, इसमें कांग्रेस से पहला खिताब किया और उसके अंदर एक हैरत अंगेज बयान, और ख़ास तौर पर उस हवा का ताज़ा झोंका कहा जाए तो कम नहीं होगा, कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ की, जो कि दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन में जिस तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तान का एफर्ट रहा, और एफर्ट तो पाकिस्तान का सन 2001 से लेके 2025 तक रहा है, जिसके अंदर हमने 140 अरब डॉलर का अपना नुकसान भी किया, 80,000 के करीब अपनी जानें भी गंवाई, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ, हमारे सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए। लेकिन अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो अपने मुख्तलिफ ट्वीट्स में 2018 से ऑनवर्ड्स वो हुकूमत पाकिस्तान को और पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते रहे। लेकिन इस बार कांग्रेस से जो पहला खिताब था उसमें सूरत हाल मुख्तलिफ रही। ये 1 घंटा 39 मिनट तक उनका खिताब चला, और जो एक तवील तरीन खिताब उसको तस्वुर किया जाता है, उसके अंदर एक दहशतगर्द जिसने काबुल एयरपोर्ट पर उस वक्त हमला किया था अतराफ में, जब वहाँ से एवोकेशन हो रही थी, जब वहाँ से ये अमरीकी भी वहाँ से निकल रहे थे और अफगान भी वहाँ से निकल रहे थे, और उस दौरान हमने देखा था कि जो हमला था उसमें 160 से 70 जानें भी गई थीं और 13 अमरीकी फौजी भी उस दौरान मारे गए थे। तो अब जो उसका मास्टर माइंड था उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी था। तो उसके अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ा ताउन किया था, तो उसको अप्रिशिएट किया गया है। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, पहले आपको ज़रा वो सुनवा दें। 3.5 years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others. We have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. और आप ये देखिए कि ये इस वजह से भी अहम है कि इससे पहले पाकिस्तान जो भी अमेरिका के साथ ताउन करता रहा, नॉन नेटो एलाई रहा, लेकिन उसके बावजूद हमेशा पाकिस्तान से डू मोर के मुतालबे होते रहे, हमेशा किसी न किसी तरीके से आर्म ट्विस्टिंग होती रही, बहुत से, भले वो FATF के जरिए हो या बाकी मामलात हों, लेकिन इस बार ये एक्नॉलेजमेंट पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी थी। और ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब भारत की जानिब से वहाँ पर मुसलसल लॉबिंग की जा रही थी और लग ये रहा था कि पाकिस्तान का केस कमज़ोर है, लेकिन ये चीज़ एक सूरत हाल में मुस्बत पेशरफ्त की जानिब इशारा करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और उन्होंने ट्वीट किया और अमरीकी सदर का इस पर शुक्रिया भी अदा किया है। हम दहशत गर्दी की बात कर रहे थे, तो दहशत गर्दी का जो अफरियत है उस पर काफ़ी हद तक हमने काबू तो पाया है, लेकिन अभी भी कुछ वाक़यात ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से हमें उस पर मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। हालिया वाक़या है बन्नू कंटोनमेंट में जो ख़वारिज की जानिब से एक हमला किया गया, ISPR की जानिब से उस पर बताया गया है कि तबाही फैलाने की कोशिश की गई और 2 गाड़ियाँ जो कि धमाका खेज़ मवाद से भरी हुई थीं उनको दीवार से टकराया गया, जो कि कैंट की दीवार थी, और उसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें 16 दहशतगर्द मारे गए और हलाक ख्वारिजियों में 4 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। ये भी बताया गया है कि इस कार्रवाई में जो पाक फौज के 5 जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं, और मासूम शहरी उनके बारे में बताया गया है कि 13 बेगुनाह शहरी थे वो शहीद हुए हैं और 32 जख्मी हुए हैं। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है जिससे हमें नबरदाज़मा होने की ज़रूरत है। तो एक तो इस पहलू पे भी हम बात करेंगे और दूसरा सियासी हवाले से भी हम बात करेंगे कि हमारी सियासत इस वक्त कहाँ पर खड़ी है और बानी PTI की जानिब से अब फर्दर क्या डायरेक्शंस दी गई हैं, सियासी इत्तेहाद है उनका मुस्तकबिल क्या है, और क्या JUI जो PTI की आपस की खिलफशार है उसको देखते हुए क्या वो उनके साथ आगे चल पाएगी या उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं हमारे साथ, सैयद मोहम्मद अली साहब जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। साथ ही साथ वलीद इकबाल साहब हैं, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, और हमें ज्वाइन करें बिलाल अज़हर कियानी साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं। अभी महकमा उनका अलॉट होना बाकी है, तो फिर देखते हैं कि कौन सा महकमा उनको मिलता है। तो सैयद मोहम्मद अली साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, एक ऐसे वक्त में कुछ मैंने अपने इब्तदाइये में बयान किया, ये कितना ज़रूरी था ये एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि इससे पहले जब पाकिस्तान की जो काविशें भी हों उसके अंदर भी अप्रिशिएट कभी नहीं किया जाता था, और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अगर कहा जाए तो एक रोलर कोस्टर राइड रही है हुकूमत पाकिस्तान के साथ उनकी, लेकिन इट इज़ चेंजिंग। बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि देखिए पाकिस्तान की जो पूरी तारीख है, बल्कि अगर आप क़याम पाकिस्तान से ले, बानी पाकिस्तान के दौर से, तो हमने जो आलमी ताकतें हैं उनके साथ बड़ा करीबी और एक अहम और खुशगवार ताल्लुकात की पॉलिसी अपनाई है। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जो सलामती है,
پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے، پاکستان کی معاشی ترقی ہے، ان تمام معاملات میں جو اہم ممالک کے ساتھ خوشگوار اور دیرینہ تعلقات بہت اہم ہیں. اور اسی اصول کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تمام حکومتوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک احتیاط کا مظاہرہ کیا جائے. چین ہو، روس ہو، امریکہ ہو، ان سب کے ساتھ بائی لیٹرلی قریبی تعلقات جو ہے استوار کیے جائیں. البتہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے آخری دنوں میں آپ نے دیکھا کہ کچھ غیر محتاط سی اسٹیٹمنٹس آئیں ان کے ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی جانب سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج ایک میں سمجھتا ہوں اپنے سیاسی کیریئر کا ایک اہم ترین خطاب انہوں نے یو ایس کانگریس کے سامنے کیا اور اس مقام پہ انہوں نے پاکستان کے کنٹریبیوشن اور اہمیت کا جو اعادہ کیا، اظہار کیا، وہ میں سمجھتا ہوں یو ایس کانگریس کے لیے بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف امریکہ آنے والے دنوں میں دہشت گردی کو دوبارہ سے ایک بڑھتا ہوا عالمی سلامتی کے لیے مسئلہ سمجھتا ہے، بلکہ پاکستان کا اس کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن اور کوپریشن ہے اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے آپ کے پروگرام شروع ہونے سے آپ جانتے ہیں کہ ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے فون کیا ہے ابھی ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کو، صاحب ڈار صاحب کو، اور ان کو اطلاع کیا ہے پاکستان کے دہشت گردی میں کوپریشن کے ساتھ. اس سے یوں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے جو تعلقات ہیں خصوصاً کاؤنٹر ٹیررزم، انٹیلیجنس، ریجنل سیکورٹی میں تو آگے بڑھیں گے، لیکن جو تازہ ترین فون کال ہوئی ہے یو ایس نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کے درمیان، اس سے یہ لگتا ہے کہ اکنامک ڈومین میں، مائننگ میں، ٹورزم میں، آئی ٹی میں اور دیگر شعبوں میں بھی دونوں ملک مزید تعاون کو فروغ دیں. اچھا، ایک چیز اس کے اندر میں آپ سے ذرا جاننا چاہوں گا کہ یہ ایسا پہلی بار نہیں ہے، ایک بڑی ہسٹری ہے سن 2000 سے لے کے 2025 تک، اور ہم ہمیشہ اپنے حصے کا کام کرتے رہے. لیکن یہ جو رویہ چینج ہوا، اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے؟ مثال کے طور پر ٹرمپ نے کہا کہ یہ جو افغانستان سے انخلا تھا جس طریقے سے کیا گیا وہ شرمناک تھا، لیکن اگر اس انخلا کی ہسٹری میں جائیں اور جس طریقے سے پاکستان نے اپنا رول پلے کیا کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لا کے بٹھایا، قطر میں جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں پاکستان نے اپنا رول پلے کیا، اس کی اپریسیشن کہیں پر بھی دیکھنے میں نہیں ملی، بلکہ ایک دم آنکھیں پھیر لی گئی تھیں. تو اس بار کیا ڈیفرنٹ کیا تھا؟ جی بہت اہم سوال کیا. دیکھیں، 3 اعتبار سے صدر ٹرمپ کی سوچ بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے یکسر مختلف ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ ملٹری انٹرونشن جو ہے اور فوج کشی کے خلاف ہیں دیگر ممالک میں، اور جو امریکی جانیں اور سرمایے کو وہ بچانا چاہتے ہیں. یہ بات بالکل سمجھ آتی ہے، لیکن وہ اسی کے ساتھ ساتھ وہ دہشت گردی کو ایک بڑا خطرہ سمجھتے ہیں. اور جس طرح بائیڈن ایڈمنسٹریشن غیر محتاط اور ان پلانڈ انداز میں افغانستان سے انہوں نے امریکی فوجوں کا انخلا کیا تھا، اس کے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہاں پہ جو لاکھوں امریکی ہتھیار وہ چھوڑ کے گئے ہیں، جس کو اب دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر $7 ارب سے زائد مالیت کے، کہ پاکستان کا جو اس کے حوالے سے موقف اور تشویش ہے افغانستان کے حوالے سے، اور وہاں پہ جو دہشت گردی کا دوبارہ سے سر اٹھانا ہے، یہ پاکستان اور امریکہ کا ایک مشترکہ کنسرن ہے جس کے اوپر دونوں کوآپریٹ کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں مزید کریں گے. چلیں جی ولی صاحب، یور تھاٹس آن دیٹ. یہ ظاہر ہے کہ ایک وقت تھا، ابھی جب ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد ہو رہی تھی تو آپ کی جماعت کے کچھ لوگ اس پہ بینک کر رہے تھے کہ وہ آ کے، کیونکہ ان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اور آپ کو لگتا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب ان کا کوئی نرم گوشہ ہے، تو وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے یا ہو سکتا ہے کہ ان کو باہر نکلنے میں وہ اپنا رول پلے کر سکیں. اب جو ہے حکومت پاکستان کی جس طریقے سے تعریف کی ہے، اس پہ آپ کے تھاٹس کیا ہیں؟ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی قابل ذکر بات یہ نہیں ہے، بالکل ایک روٹین معاملہ ہے. لیکن ایسے روٹین میں کبھی ہوا نہیں. اور میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، کیونکہ آپ نے شاید ایک اشارتاً بات کی، ایک موقع جب پچھلی مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر تھے تو انہوں نے کافی سخت زبان پاکستان کے بارے میں استعمال کی، ٹویٹس وغیرہ بھی کیے، دوغلا پن جو تھا اس کے بارے میں اور وہ سب. اور وہ کس دور میں کی تھی؟ وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی. مجھے یاد نہیں کہ اس وقت میاں نواز شریف ابھی بھی پرائم منسٹر تھے یا خاقان صاحب آ گئے تھے، لیکن گورنمنٹ اس وقت پی ایم ایل این کی تھی. لیکن اس طرح کی 1 گھنٹے اور 39 منٹ کی جو آپ کہہ رہے ہیں تقریر ہے، اس میں ایک جملہ یا 2 جملے بول دیے، یہ روٹین پچھلے 20-22 سال سے چل رہی ہے جب سے وار اگینسٹ ٹیرر شروع ہوئی ہے. انٹیلیجنس جو ہے ساری ان کی ایجنسیز جو ہیں وہ گیدر کرتی ہیں اپنے ایک خاص ٹارگٹ کے بارے میں، اور وہ پھر یہاں پہ شیئر کرتے ہیں اور وہ
اس کو کیپچر کر لیا جاتا ہے. یہ جنرل مشرف کے ٹائم سے یہ ہوتا آ رہا ہے. یہ خالد شیخ کیا تھا ان کو کیا, محمد وہ ایمن الظواہری اور وہ جو ایسے افراد جی وہ افراد تھے. خیر وہ تو خیر اس سے پہلے کی بات ہے, لیکن یہ افراد جن کے خاص طور پہ جن کا کوئی مبینہ طور پہ بڑا کلیدی کردار تھا 9/11 کے اندر, ان موقعوں پر بھی یو ایس گورنمنٹ نے اپریسیشن کا اظہار کیا جنرل مشرف کی اس کا. لیکن اگر میں ٹرمپ کی اگر جنرل مشرف کی بات کریں تو ان کے تعلقات ڈفرینٹ نوعیت کے تھے. ابھی یہ سچویشن یہ ہے کیونکہ اس کے اندر پاکستان, آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت الائی بنا تھا نیا اور مشرف صاحب کا دور تھا اور انہوں نے اس پہ حامی بھری تھی, تو اس وقت پھر آپ کو پتا ہے کہ سچویشن ڈفرینٹ تھی. لیکن ٹرمپ کا حوالہ دینا اس لیے ضروری تھا کہ ان کے, اور میں نے کسی گورنمنٹ کی بات نہیں کی اس وقت, میں نے کہا کہ حکومت پاکستان جو بھی رہی ہو ان کے ہمیشہ سے تھاٹس جو ہیں وہ کافی سخت رہے ٹورڈز پاکستان, اینڈ دس از دا ویری فرسٹ ٹائم دیٹ ہی اپریشیٹڈ. بٹ یو آلسو ول ایکنالج کہ جب بطور پرائم منسٹر عمران خان صاحب وائٹ ہاؤس میں تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ دونوں, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کی جو تعریف کی کہ ہی از اے گریٹ ایتھلیٹ, کہ بڑے اسپورٹس مین ہیں, بڑے لیڈر ہیں, وہ سب کچھ ہیں, تو پازیٹیو کلمات جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسی شخصیات بھی استعمال کرتے رہے ہیں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں پرسنل لیول پہ تھا, یہ گورنمنٹ لیول پہ, پرسنل لیول پہ ہوگا. پریزیڈنٹ اوول آفس کے اندر کوئی بات کرتا ہے تو وہ پرسنل ہی محض نہیں ہوتی, وہ ایک گورنمنٹ لیول کی بات ہوتی ہے. اب وہ زیلنسکی سے وہ اپنا ذاتی غصہ تو نہیں نکال رہے تھے, وہ اپنی ایک پالیسی جو ہے, اپنی ایک سٹینس جو ہے, ان کے وائس پریزیڈنٹ بھی, وہ سارا جو بھی ہے اس پہ تبصرہ چل رہا ہے. لیکن میں پھر سے یہ دہرا رہا ہوں کہ اس کو آپ کہہ رہے تھے بڑی کوئی چیز نہیں, کوئی ایسا جشن منانا ہے اس کے اوپر کہ وہ اسی طرح ہے جس طرح جب وہ پیناما کا پہلا فیصلہ آیا تھا تو مٹھائیاں بانٹنی شروع کر دی تھی نا پی ایم ایل این کے لوگوں نے. ابھی بڑا کچھ اور اللہ کرے کہ چیزیں بہتر ہی رہیں بٹوین پاکستان اور امریکہ. بلال صاحب, یہ سلیپنگ, یہ بہت بڑے سپر پاور سے تو کبھی بھی ہم نے کوئی ایسی وہ نہیں. لطیف کھوسا صاحب ہمارا وہ مارننگ شو ہوتا تھا, اس میں آ کے کہہ رہے تھے کہ جی ٹرمپ آئے گا تو بس یوں باہر ہوں گے, یہ ہوگا, یہ فون کال کریں گے, رائے دے سکتے ہوں گے جب انہوں نے ان کا بیک گراؤنڈ پارٹی میں رہا ہوا ہے. بہرحال جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے ایسی کسی رائے کا یا کسی خواہش کا اظہار کیا ہو, کبھی بطور پارٹی کے ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی کوئی فارن گورنمنٹ یا کوئی فارن لیڈر جو ہے وہ کہ پاکستان کے کسی ایسے معاملے کے اندر کوئی اقدام لیں گے. بلال صاحب سن لیا آپ نے, پہلے تو یہ کہ یور تھاٹس آن دیٹ, اور سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, وہ پہلے بھی مشرف دور سے لے کے اب تک وہ کرتے ہی رہے ہیں اپریشیٹ اگر کوئی موقع رہا ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ٹرمپ نے کبھی ایسا نہیں کیا, اٹس ویری ریئر کہ گورنمنٹ لیول پر اس طرح سے کسی چیز کو اپریشیٹ کیا ہو. یور تھاٹس؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستی صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے سب سے پہلے تو میں آغاز کرنا چاہوں گا جی اپنی افواج پاکستان کا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اور حکومت کو مبارکباد پیش کرنے پر. اچھا, بوتھ جو بنو میں جو دہشت گردوں کا حملہ تھوارٹ کیا گیا, 16 دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا, اور جو 5 ہمارے جوان شہید ہوئے ان کو ہم خراج تحسین پیش سلام پیش کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ایک بالکل ایک انٹیلیجنس شیئرنگ بیسس کے اوپر جو ہم نے ایک دہشت گرد کو اریسٹ کیا اور وہ اب ڈپورٹ ہوئے ہیں, اور وہ اس کی جو ایک ایکنالجمنٹ ہے یو ایس کی سائڈ سے, یہ خوشائند بات ہے. اور اس میں بھی بالکل ہماری افواج بھی, ہماری جتنی بھی کوآرڈینیٹنگ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سب کو اس کی داد دینی چاہیے کہ ایک کامیاب آپریشن کیا, اور پروفیشنلزم اور جو ہماری دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ کی ایک ثبوت ہے اور قربانیاں ہیں. اور ہمیشہ پاکستان کی ہمیشہ جو ایک ریڈینس رہی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی اور اس کو کامیابی سے بار بار لڑنے کی, یہ اس کی ایک اور مثال ہے, ایک ول پاور کی بھی اور صلاحیت کی بھی. تو آئی تھنک اس کو تو ہمیں بلا خوف تردید اور بلا جھجک اس چیز کو تو ایکنالج کرنا چاہیے, ارسپیکٹو کہ آپ کس جماعت سے ہیں. یہ میرے نزدیک ہرگز بھی روٹین کا معاملہ نہیں ہے, جس طرح روٹین کہا گیا جی, یہ روٹین کے معاملات نہیں ہوتے. ان کو ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جو جوان ہیں, جو ہمارے افسران ہیں دیگر, جو دن رات دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی اور ان کو یہ نظر آئے کہ اس طرح کے پلیٹ فارم سے جب یہ اس طرح کی اچیومنٹس ہوتی ہیں تو اس کو ایکنالج کیا جاتا ہے, اور اس کے اوپر کسی قسم کی اس طرح کی ایکنالجمنٹ میں جھجک نہیں ہوتی. دیکھیے دوسری بات یہ ستی صاحب, آئی تھنک یہ یقیناً ایک خوشائند بات ہے کہ اس طرح کی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں پاکستان کا
ایک کلیدی کردار ہے اور اس کو اس طریقے سے یو ایس پریزیڈنٹ جو بھی یو ایس پریزیڈنٹ ہو ان کی طرف سے اکنالج ہونا ایک خوشائند بات ہے. آئی تھنک یہ ایک اس طرح ہی ہونا چاہیے اور اس طرح ہونا ایک اچھی بات ہے اور دس از اے گڈ سائن کہ ایک اور چیز بھی ہے اس میں امریکہ کے ساتھ. ایک جس طریقے سے محمد علی صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ ایک ان کے جو مشیر قومی سلامتی انہوں نے بھی ابھی رابطہ کیا ہے, تو وہ جو ایک سیکیورٹی تعاون دوبارہ سے شروع ہونے کا بھی ایک امکان ہوتا ہے اور ایک جو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بات چیت کا جو سلسلہ دوبارہ سے شروع ہونے کا ایک امید ہو جاتی ہے اس پہ. محمد علی صاحب اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنا ان بائسڈ اوپینین دے سکتے ہیں کہ یہ اس کانٹیکسٹ میں پاکستان کے سیکیورٹی کانٹیکسٹ میں اس کی امپورٹنس کیا ہے, سگنیفیکنس کیا ہے ان دا لانگر رن. دیکھیں بہت اہم بات ہے. 3 مختصر اس کے پہلو یہ ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ نظریاتی طور پہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی خون اور امریکی سرمایہ جو ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کے مخالف ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ, ایسٹ ایشیا, تمام جو نیٹو اور بڑے الائنسز ہیں وہاں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو اس بات کا بڑا شدید میں سمجھتا ہوں کہ احتمال اور خدشہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو عالمی دہشت گرد تنظیمیں داعش, القاعدہ دوبارہ سے پاؤں جما رہی ہیں جس کا ثبوت حالیہ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بھی دیا گیا ہے اور پاکستان نے بھی اس بارے میں کئی دفعہ تشویش کا اظہار کیا ہے, وہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں دوبارہ سے یہاں کوئی عالمی دہشت گرد تنظیم امریکی مفادات یا امریکی جانوں کے خلاف منصوبہ بندی نہ کرے, ان کے لیے خطرہ نہ بنے, جس کی وجہ سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی اپوائنٹڈ جو ریسنٹ ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہیں تلسی اقبال, انہوں نے جو 23 سال ایز اے کرنل سرو کیا ہے امریکی فوج میں, انہوں نے ان تمام لڑی ہے اور انہوں نے یہ بیان دیا تھا چند 2 ہفتے قبل کہ جناب افغانستان میں عالمی دہشت گردی دوبارہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ امریکہ کو شاید دوبارہ افغانستان کی طرف رجوع کرنا پڑے. تو بنیادی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ دونوں اس وقت جو دونوں کی حکومتیں ہیں وہ دہشت گردی کامن تھریٹ سمجھتی ہیں, ایک کامن چیلنج سمجھتی ہیں اور ان کے درمیان انٹیلیجنس, کاؤنٹر ٹیررزم, ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے تعاون موجود ہے اور مزید بڑھ رہا ہے. اور اب جبکہ ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے فارملی پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کو اپریشیٹ اور تھینک کیا ہے, تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہ کوئی روٹین کی بات نہیں ہے بلکہ امریکہ کی طرف سے فارمل اپنے ایوان نمائندگان اور بائیلیٹرل ڈپلومیٹک لیول دونوں ٹریکس پہ پاکستان کے کنٹریبیوشن کو اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے, ریکگنائز بھی کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ اس میں مزید اضافے اور بہتری کا اعادہ بھی کیا گیا. اچھا بلال صاحب, میں اس پہ ذرا آپ کا اوپینین چاہوں گا. یہ جو بنو میں جو حملہ ہوا جس کو پسپا کیا گیا, ناکام بنایا گیا, ظاہر ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی ہے, لیکن اس کے اندر 13 معصوم شہری شہید ہوئے, پھر اس کے اندر 32 زخمی ہوئے, 5 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا, دہشت گرد 16 کی تعداد میں مارے گئے. تو یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اتنے نمبرز میں دہشت گردوں کا وہاں تک پہنچنا, پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے سہولت کار ابھی بھی موجود ہیں جو کسی طریقے سے فیسیلیٹیشن ان کو کر رہے ہیں جس کی بنا پر وہ وہاں تک پہنچ پائے. اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ ہمارے ایکسپرٹیز تھی ہماری سیکیورٹی فورسز کیونکہ انہوں نے حملے کو ناکام بنایا, لیکن پھر بھی اس ایسپیکٹ پہ کیا کام ہو رہا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے ابھی؟ یہ دیکھیے ستی صاحب, اس میں 2 باتیں. ایک تو آپ نے دیکھا کہ ایپیکس کمیٹی کے فورم پہ جہاں پہ پرائم منسٹر بھی ہوتے ہیں, آرمی چیف بھی ہوتے ہیں, 4 صوبوں کے سی ایمز بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی اس دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کو ریز کیا جاتا ہے. اور بار بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افواج پاکستان اور حکومت پاکستان تو اپنی فل کمٹمنٹ دکھا رہی ہیں اور افواج پاکستان کے خاص طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ ابھی یہ جو دہشت گردی کی ایک لہر آئی ہے اس میں وہ بار بار ان دہشت گردوں کے خلاف ان کی فتح بھی ہو رہی ہے جب اس طرح کے کئی موقع آ رہے ہیں اور وہ اپنی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں. مگر یقیناً ہمیں مل کے یہ جو تھریٹ ہے جو ریسرفس کی ہے اس کو ہمیں مل کے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا, جس طرح نواز شریف صاحب کے دور میں رد الفساد اور ضرب عصب کے نتیجے میں کیا گیا تھا. اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کے بعد کس طریقے سے کیوں اور کن پالیسیز کی وجہ سے 2018 اور 22 کے درمیان پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں کس طریقے کون سی پالیسیز نے اس کا دروازہ پھر سے دہشت گردی کے لیے کھولا ہے. مگر آج
آئی تھنک خاص طور پہ کے پی میں جو ایک فرنٹ لائن بنی ہوئی ہے اس جنگ میں دہشت گردی کے خلاف، اس میں جہاں پہ افواج پاکستان اور وفاقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کردار ادا کر رہی ہیں جی، میرے خیال سے کے پی کی حکومت اور وہاں کی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو میک شور کرنا ہوگا کہ یہ اب ان کی نمبر 1 پرائرٹی بنے اور اس طرح کی چیزیں نہ بنے پرائرٹی جو کہ ہم پچھلے دنوں میں 24-26 لیٹس ہوپ سو کہ ظاہر ہے کہ سب کو اپنا رول سب کو مل کے یہ جنگ لڑنی ہوگی جی، اور یہ تب ہی ہم اس کا خاتمہ کریں گے ایک یونائٹڈ فرنٹ کے ساتھ ہی کریں گے۔ جی سینیٹر صاحب، ویسے یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کیونکہ ہم نے ہمیشہ فائٹ کیا ہے، کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا یا اوور آل بعض اوقات یہ انڈیکیٹر ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں یا دوبارہ سے وہ فلرش کر رہے ہیں بارڈر کے اس سائڈ پر بھی، تو اب یہ جس طریقے سے ذمہ داریوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی کے پی گورنمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، وہاں پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، تو آپ کے تھاٹس کیا ہیں کہ کچھ ابھی کمٹمنٹ میں کمی ہے کیا اس سائڈ سے؟ جی میں آپ کو اپنا بھی رائے دے دیتا ہوں اپنی، کیونکہ میں تقریباً 2 سال سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کی صدارت کرتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، چیئرمین تھا اس کا، تو آپ سے بہتر اور حالانکہ میرا شعبہ تو قانون ہے اور اس کے بعد ہیومن رائٹس کی مجھے ملی، لیکن میں نے اس بارے میں بھی کافی اپنے آپ کو آن دا جاب سکھایا، ٹھیک ہے، اور سمجھا بھی اس بارے میں، اور اس کے علاوہ ہماری پارٹی کا بھی موقف اس پہ بڑا واضح ہے، میں دونوں پہ روشنی ڈال دیتا ہوں ابھی، ٹھیک ہے، بنو کے واقعے اور اس کے علاوہ جو دیگر، اور خاص طور پہ فروری کے حوالے سے جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ سویلین جو اموات ہیں یا شہادتیں جو ہیں وہ سیکیورٹی پرسنل سے زیادہ ہوئیں اور جنوری کے مقابلے میں 2 گنا سے بھی زیادہ ہوئیں، 20 کی سویلین کیجولٹیز تھیں جنوری میں اور 55 جو ہیں وہ تھیں فروری کے مہینے میں۔ اچھا، جو پاکستان میں کیفیت چل رہی ہے، اور جس طرح ابھی میں ایک تو اختلاف کا اظہار بالکل کافی پرزور کرنا چاہتا ہوں، جو ابھی کیانی صاحب نے بات کی، جو پاکستان میں کیفیت ہے اور جو 2 دہائیوں سے کم از کم ہے اور اس سے اگر زیادہ نہیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں اور وہ اس کے 2 پرانگز ہوتے ہیں۔ ایک کا انہوں نے ذکر کیا، تو 2 پرانگز ہوتے ہیں، اینٹی انسرجنسی ایک ہوتا ہے پرانگ، اور دوسرا ہوتا ہے کاؤنٹر ٹیررزم۔ اینٹی انسرجنسی میں آپ جو ہے یہ جو شدت پسند، جو علیحدگی پسند جو موومنٹ چلا رہے ہیں، کوئی عسکری قسم کی ملیٹنٹ موومنٹ چلا رہے ہیں بلوچستان میں جدھر بھی، ایک تو ان کے خلاف آپ پھر کائنیٹک آپریشنز کرتے ہیں، وہ اینٹی انسرجنسی ہوتا ہے جس میں پھر آپ ایئر کور بھی دیتے ہیں، وہ یوز آف فورس کرتے ہیں، کائنیٹک آپریشنز ہوتے ہیں آپ کی، یا آئی بی اوز ہوتے ہیں جو بھی۔ اچھا، کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے اس میں سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے آپ کی انٹیلیجنس گیدرنگ کی اور آپ کی جو مختلف سول اور ملٹری ایجنسیز ہیں ان کی آپس میں کوارڈینیشن کی۔ یہ جو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قابل تحسین بات ہے کہ جس طرح جانیں دی ہیں سیکیورٹی پرسنل نے اور دیتے رہے ہیں، اور بنو کے واقعے کے حوالے سے بھی یہاں پر ایک نیکٹا کا ادارہ بنا تھا، ٹھیک ہے، ڈائریکٹوریٹ بنا تھا، بڑی اچھی بلڈنگ بنی تھی، اس کا رول یہی تھا کہ کوارڈینیشن۔ میں آپ کو میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن میں ایک بات اور کر دوں، یہ ہر چیز کا ملبہ جو 2018 سے 2022 کے اوپر ڈالا جاتا ہے نا، یہ بالکل غلط ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنی ٹریول ایڈوائزریاں پاکستان کے اوپر واپس لی گئیں، جتنا پاکستان کو سیفسٹ کنٹری ٹو ٹریول بیک پیکرز کے حوالے سے، ہائیکرز کے حوالے سے، پھر برٹش ایئر ویز نے اپنی پروازیں دوبارہ شروع کی، ورجن اٹلانٹک نے پروازیں دوبارہ شروع کی، یہ سارا سلسلہ میں بند ہو گئی تھی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ون آف دا سیفسٹ ڈیسٹینیشنز جو تھی وہ 18 اور 22 کے درمیان پاکستان، اس لیے غلط بات یہ کہ 18۔ سید محمد علی صاحب، میں یہ بس ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو ہماری کوارڈینیشن ظاہر ہے کہ افواج کا رول اپنا ہے اور وہ اپنا رول پلے کر بھی رہی ہیں، لیکن اس کے اندر باقی سب ایک کوارڈینیشن از دا کی، کہ تھریٹ کو آیا اس کو پرسیو کیا جائے، پھر اس کے بعد فارورڈ کیا جائے ساری چیزیں، یہ نیکٹا کا ایک ادارہ بنا تھا، اس کا رول اس وقت کیا ہے، کس حد تک وہ افیکٹو ہے اس وقت ایز آف ناؤ، اور مزید کیا بہتری کی گنجائش ہے، بس اس کا میں آپ سے جواب چاہوں گا۔ جی بالکل، نہیں یہ بڑا امپورٹنٹ اور پیوٹل رول ہے نیکٹا کا، اور میں سینٹر صاحب کی بات سے اگری کرتے ہوئے اسی کو آگے بڑھاؤں گا کہ میں سمجھتا ہوں آسان الفاظ میں ایک کامیاب فیصلہ کن جو حکمت عملی ہے دہشت گردی کے خلاف، اس سے نمٹنے کے لیے آپ کے حکمت عملی کے 3 پرونگ ہوتے ہیں۔ ایک سفارتی پرونگ ہوتا ہے جس کا اعادہ آج نیشنل جو سیکورٹی ایڈوائزر ہیں امریکا کے اور پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کے درمیان فارمل ایکسچینج آف ویوز اور کوآپریشن کو آگے بڑھانے کے عزم سے ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو ہے وہ اس کا کائنیٹک ہوتا ہے، جو ہمارے
انٹیلیجنس آرگنائزیشنز ہیں، جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پاک کی افواج ہیں، ان کا رول ہے. لیکن جو تیسرا سب سے امپورٹنٹ پرونگ ہے، جو کہ ان کازز کو ایڈریس کرتا ہے جس کی بنیاد پہ دہشت گردی ایکسٹرنلی انٹرنلی گرو کرتی ہے، وہ ایک ریالٹی ہے کہ وہ سائیکو سوشل ڈومین میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اور اس کے لیے سول جو تمام ادارے ہیں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، پروونشل گورنمنٹ ہو، ان کی کوآرڈینیشن بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی ہمارے دینی علماء کی، ہمارے حضرہ کرام کی، ہمارے سیاسی جماعتوں کی، ہمارے میڈیا کی. کہ جب تک ہم اس کو ایک نیشنل ایفرٹ نہیں بنائیں گے کہ ہم نے دہشت گردی سے نمٹنا ہے، یہ صرف اسٹیٹ یا گورنمنٹ کے انفرادی سطح پہ جو کام ہوں گے وہ ڈیوریبل انڈیورنگ ریزلٹس ییلڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ بات کی، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور یہ سارے معاملے پہ آپ نے اپنی رائے دی، سیکیورٹی سے متعلق جو بھی ایشوز تھے. بلال صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ظاہر ہے کہ ہر کسی کا اپنا رول ہوتا ہے، اور خاص طور پر جس طرح سے میں نے کہا کہ باقی جو سویلین ادارے ہیں ان کی کوآرڈینیشن بھی بہتر ہونا کافی معاملات میں بہت ضروری ہے. اور اس کا مطلب یہ جو ہم سہولت کاری سے متعلق بات کرتے ہیں تو یہ ایلیمنٹس اب بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جو سہولت کاری ایسی سچویشنز میں پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ان کے لیے گورنمنٹ کا کیا رول ہے، اور یہ جو نیکٹا کا میں بار بار تذکرہ کر رہا ہوں، اس کو فعال بنانے کے لیے اس کی ایفیکٹونیس ابھی کس حد تک ہے، اس کو کس طریقے سے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیے ستی صاحب، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے نا جی کہ جب تک آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی اور ملٹری اور جو سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی بھی کوآرڈینیشن، اور ساتھ جو متعلقہ صوبے ہیں ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کوآرڈینیشن نہیں ہوگی تو یقیناً گیپس تو رہیں گے. اس سے تو کوئی اختلاف نہیں کر رہا. یو ہیو ٹو انشور، اینڈ آئی ایم شیور دس از اے کنٹینیوس پروسیس، جس کے اندر کوئی بھی اگر ایسی کوئی شارٹ کمنگز ہیں تو وہ ایڈریس ہونی چاہیے، اینڈ آئی ایم شیور وہ ہو رہی ہیں. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایپیکس کمیٹی جو ہائیسٹ فورم ہے وہاں پہ ریگولر میٹنگز اس لیے ہوتی ہیں ٹو ایڈریس دس. اور اس کے اندر یہ بہت اہم ہے. دیکھیے کہ جس طرح کا میں نے آپ سے ذکر کیا رد الفساد و ضرب عصب کا، اور بالکل یہ بات صحیح ہے کہ ہر دہشت گردی کی جنگ کے یا دہشت گردی کے خلاف جنگ کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، جس میں سفارتی علیحدہ ہوتا ہے، ایک کائنیٹک آپریشنز کا علیحدہ ہوتا ہے، مگر یقیناً ایک پولیٹیکل اور ایک آپ نے جو اپنے نیریٹو بلڈنگ کرنی ہوتی ہے وہ اہم ہوتی ہے. 2013 سے 18 کی حکومت میں رد الفساد و ضرب عصب آپریشنز تبھی ہوئے تھے جب ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جس میں ساری جماعتیں اکٹھے ہوئی تھیں، اور اس میں ایوری ون واز آن دا سیم پیج انکلوڈنگ اپوزیشن. اور تب ہی یہ آپ نے اپنے جوانوں کو بھی دکھایا تھا اور عوام کو بھی کہ ہم سب اپنے جوانوں کے پیچھے جو یہ آپریشن کر رہے ہیں. آج معذرت کے ساتھ میں زیادہ اس چیز میں نہیں تفصیل میں جانا چاہتا، مگر بدقسمتی سے ہمیں پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ لیکنگ نظر آئی ہے. جب کرم میں آگ لگی ہوئی تھی تو آپ وہی ریاستی وہی پولیس اٹھا کے آپ اسلام آباد آئے اور آپ نے ادھر آ کے وفاق میں پولیس دیکھیے. دیکھیے تو میں بہرحال کر رہا تھا کہ اس وقت، مگر میں ستی صاحب دیکھیے جی ابھی ایک بریک لینی ہے جی. بریک کے بعد اس سیگمنٹ کو آگے بڑھائیں گے، مزید بات کریں گے اور سیاسی امور پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. لیکن کیا ہی بہتر ہو، کرٹیسزم سے زیادہ اگر بہتر یہ ہو تو کہ ہم مل کے ساتھ چلنے میں بات کریں کہ یہ جو افریت ہے اس پہ قابو کیسے پایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے سب کے ایفرٹس کی ضرورت ہے. بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے، اور پروگرام میں تھوڑا سا سیاسی امور پر بات کر لیتے ہیں کہ ملک کی سیاست میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو بانی پی ٹی آئی کی جانب سے سیکرٹری تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ صاحب کو احتجاج کی حکمت عملی بنانے اور مولانا فضل الرحمان کے گلے اور ان کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کی گئی. اچھا، دس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اگر یہ جو درمیان میں ایک ابھی پیریڈ لیا گیا ہے کہ جس کے اندر پارٹی نے ری گروپ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ایک گرینڈ الائنس بنانا ہے، اور ایسا الائنس بنانا ہے جس میں ہر کسی کی سوچ اور ہر کسی کے موٹیوز اور ہر کسی کے اہداف مختلف ہیں، تو اس کے اندر ان کو ساتھ لے کر چلنا، اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ پارٹی کے اندر کی جو اس وقت تگ و دو ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے اور اس کو بہتر بنایا جا سکے سچویشن کو. اب یہ ہے جے یو آئی کا اس کے اوپر جواب سامنے آیا ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جے یو رہنما عبدالغفور حیدری صاحب، تو وہ کہتے ہیں کہ باہر جو جیل سے باہر موجود جو ابھی تک قیادت ہے اس کو جب تک اختیار نہیں ملے گا جب تک اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا فرمایا انہوں نے، پہلے آپ کو ذرا وہ سنواتے ہیں. پی ٹی آئی جب سنجیدہ ہوگی، جب ان کی لیڈرشپ کی طرف سے جو باہر ہے ان کو با اختیار نہیں بنایا جائے گا، اس وقت تک پی ٹی آئی میں یکجہتی نہیں آئے گی تو پھر اپوزیشن کا اس کی قیادت ایک فیصلہ کرنے کے بھی ہمیں میدان میں اترنا ہے، تو اس کے بعد پھر باقی جماعتیں میں ان کو بھی اعتماد آ سکتا ہے. لیکن اگر اپنے اندر یکجہتی نہیں ہوگی تو پھر اس وقت تک اپوزیشن تصب کا شکار ہوگا کہ پی ٹی آئی کی دعوت پر جائیں نہ جائیں.
جی ولید صاحب، پی ٹی آئی کی دعوت پر جائیں نہ جائیں، یہ وہ جماعت کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ جن کی جانب آپ نظریں لگائے برائے بیٹھے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا اتحاد ہوگا تو ہم حکومت کے خلاف کوئی ایک بڑا الائنس بنا سکتے ہیں یا ان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. بڑا انشور کہ آپ لوگوں کی سوچ کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ کہ میں جے یو آئی ایف کی تو ترجمانی نہیں کر سکتا، نہ کر رہا ہوں. بالکل. دوسرا، حیدری صاحب میرے کالیگ رہے ہوئے ہیں سینٹ میں، اور میں نے کافی ان سے انٹریکشن کی ہوئی ہے مختلف قانون سازی کے معاملات کے اوپر اور وہ سب کچھ. ہمارا ان سے اختلاف بھی رہا ہے سیاسی، اور کچھ معاملوں میں میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ ہم ایک پیج پہ بھی رہے ہیں، اور ابھی حال ہی میں بھی اس معاملے پہ پیش رفت ہوتی رہی ہے. ان کا یہ کہنا کہ جب تک جو جیل سے باہر لوگ ہیں وہ با اختیار نہیں ہوں گے، اس کی مجھے سچی بات ہے سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ دیکھیں جی، اصل فیصلہ جو ہے وہ تو خان صاحب نہیں کرنا ہے. دوسری یہ ہے کہ جو ہم الائنس جو اسمبل کر رہے ہیں اس میں جے یو آئی ایک پارٹی ہے، یس، لیکن اس کے علاوہ اور بھی پارٹیز کے ساتھ شاہد خاقان عباسی اگر ہیں تو ان کی سوچ بھی وہ تو نہیں ہے جو آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کی بھی پارٹی ہے، وہ تو ابھی نئی پارٹی ہے، بٹ ہم بہت اس میں سیزنڈ پالیٹیشینز والی پارٹیز بھی ہیں. اچک زئی صاحب تو اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کی پارٹی ہے. پھر اب جی ڈی اے سے بات چیت ہوئی ہے جا کے، پھر یہ جو جی ایم سید صاحب کے گرینڈ سن ہیں ان کی سندھ میں جو ہے ایک پوری پریزنس ہے، وہ ساتھ میں پھر ایم ڈبلیو ایم ہے، ان کے ایک سینیٹر بھی ہم نے جو ہے ہمارے ساتھ الائنس میں آئے پچھلے سینٹ کے الیکشن میں پنجاب سے. پھر ایس آئی سی ہے آف کورس، وہ اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک طرح سے الیکشن لڑا جب ہمیں اپنے نشان سے محروم کر دیا گیا. سو یس، وہ ایک پارٹیز میں سے ایک پارٹی وہ ہے. ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں جن کے پاس سیٹ پاور بھی ہے. اور میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ایک پہلو اس کا ہے یہ کہ جو ہم نے ماضی میں ہماری رہی. دوسرا کچھ یہ ہے، اور اس بات کا بھی اب میں سمجھوں گا کہ اگر ان سے بات کی جائے تو شاید وہ انکار نہ کریں کہ ان کے اچھے خاصے ووٹ بینک میں ڈینٹ پڑا ہے، اور وہ ہماری وجہ سے مقبولیت کی وجہ سے پڑا ہے. سو کچھ اس پہ ان کی ایک وہ تحفظات بھی ہیں. تحفظات نہیں سمجھ، اس کے لیے مجھے انگریزی کا لفظ میرے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا they're licking their wounds والی بات جو انگریزی میں کہا جاتا ہے. تو وہ ایک ہم نے ان کو صحیح ضرب کاری کی ہے. سو ان چیزوں کو، خیر سیاست میں پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل. ہماری کوشش رہے گی کہ وہ بھی ساتھ شامل ہوں، اور یہ بھی آپ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں، اور اس کا بھی اعتراف سب کو کرنا چاہیے کہ ہم گورنمنٹ میں تھے اور یہ اپوزیشن میں تھے، تو انہوں نے لیڈ کیا مارچ اسلام آباد پر. ہم نے کوئی اس پہ سیکشن 144 نہیں لگایا. ایم پی او کے میں ذرا اس کا جواب لے لوں، میں اس کا جواب لے لوں. سو یس، جتنی زیادہ بڑی اور مضبوط الائنس ہوگی اتنی زیادہ مؤثر ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن جو آئے آئے، جو نہ آئے وہ نہ آئے. جو نہ آئے نہ آئے. یہ جے یو آئی کے لیے بھی ہے. جی، جے یو آئی کے لیے بھی ہے، لیکن کوشش ہماری ہوگی کہ وہ آ جائیں، ضرور آئیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ عید کے بعد تک کا وقت دیا گیا ہے، تو تب تک تحریک انصاف آپسی اختلافات ختم کر کے کوئی ایک پیج پہ آ پائے گی کہ وہ آپ کے خلاف کوئی اس طریقے سے کوئی ریزسٹنس پٹ اپ کر پائے؟ دیکھیے ستی صاحب، دو باتیں جی. سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری حکومت کا فوکس کی اپنے کام پہ، اپنے اہداف پہ، اور جو ایک سال میں معاشی اسٹیبلٹی جو کہ کسی بھی آپٹیمسٹ کی بھی ایکسپیکٹیشن سے بہتر ہم نے کارکردگی دکھائی ہے جی. وہ ہم نے تو اسی سفر پہ جاری رہنا ہے جی. اور باقی بالکل اپوزیشن کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے. ہماری جمہوریت میں وہ ایک کنسٹرکٹیو کردار اپوزیشن میں ادا کرتی ہے، اور ان کی طرف سے کوئی بہتر تجاویز بھی آتی ہیں تو ہم اس کو ضرور کنسیڈر کریں گے جی. اور ہم تو اس لیے پہلے یہ میز پہ بھی بیٹھنے کو تیار تھے، جس سے پھر سے ہمیشہ پی ٹی آئی حسب روایت اٹھ گئی تھی. جہاں تک بات ہے جی اس اتحاد کی، دیکھیے مجھے تو اس میں دو تین چیزیں نظر آتی ہیں. میرے نزدیک تو یہ جے یو آئی ایف اور پی ٹی آئی کا ایک الائنس اس لیے بھی تھوڑا سا نیچرل لگتا ہے. باقی یہ ان کی جماعتیں ہیں، ان کی مرضی ہے جی، جس طرح چاہتے ہیں. کہ جے یو آئی ایف کا تو بنیادی گلہ ہی پی ٹی آئی سے ہے، وہ بیان کر چکے ہیں. ہاں جی، وہ بیان کر چکے ہیں ولید صاحب. جی ولید صاحب اسی پہ بات کر چکے ہیں کہ بڑا جی. تو دیکھیے یہ تو بنیادی طور پہ جے یو آئی نہیں، میں ایک اور پیرا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جے یو آئی ایف سمجھتی ہے کہ ان کی سیٹیں لی گئی ہیں تو وہ سیٹیں تو پی ٹی آئی نہیں لی ہیں نا جی. تو وہ تو احتجاج ان کا بنیادی طور پہ پشاور میں بنتا ہے، ان کی پنجاب میں تو سیٹیں نہیں تھیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ بات حیدری صاحب کی، آئی سمپتھائز ود واٹ ہی از سیئنگ، کہ یقیناً پی ٹی آئی کے اندر تجھے ابھی یہ حالت ہے کہ جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں. آپ میری جگہ پہ
آپ 3-4 پی ٹی آئی کے ہی ساتھی بٹھا لیں تو آپ کا پورا ٹاک شو ہو جائے گا مختلف ویوز کا. آپ کو ہر ایشو کے اوپر 4 مختلف باتیں مل جائیں گی. اور اس کی اگلی بات یہ ہے کہ اگر ایک یونٹی آف کمانڈ یا کوئی کوہیرنس ہوتی بھی پی ٹی آئی کی, جو باہر پی ٹی آئی آپ کو نظر آ رہی ہے, تو اس کمانڈ کو بھی یہ نہیں پتا کہ کس دن اگلے دن خان صاحب کو کوئی اور خواب آ جائے اور وہ اپنا موقع بدل لیں اور پھر سے یو ٹرن لے کے اس طرح کی سیاسی ڈائلاگ سے بھاگ جائیں جو ان کی ایک روایت رہی ہے. تو نان دا لیس یہ جی اپوزیشن کی جماعتوں کا آپس کا معاملہ ہے. آئی وش دیم آل دا بیسٹ, جو بھی یہ بہتر سمجھتے ہیں آگے کریں. ولی صاحب, یہ جو معاملہ ہے کہ ایک تو بااختیار تو آپ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ہی ہیں, لیکن اس کے اندر ہر کسی کی انٹرپریٹیشن جو ان کی جانب سے ڈائریکشنز دی جائیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ الگ ہو. آپ جائیں کوئی بات سنیں باہر آئیں تو آپ کی انٹرپریٹیشن الگ ہو, علی امین گنڈا پور صاحب جائیں ان کی انٹرپریٹیشن الگ ہو, ان کا بیان کرنے کا طریقہ الگ ہو, اس سے کنفیوژن ہوتی ہے پیدا. دیکھیں جی, اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر آپ ایک پارٹی کے ٹاپ لیڈر کو آپ ان تک رسائی کو محدود کر دیں تو اس سے ہر قسم کی ایشوز جو ہیں کمیونیکیشن کے, وہ اور کسی بھی پارٹی میں وہ ہو سکتے ہیں, وہ جو ہے وہ ایک بالکل ایک قدرتی ایک عمل ہے کہ رسائی جب محدود ہوئے گی تو ایک کمیونیکیشن کا ایشو آئے گا. دوسری بات, میں اکثر ابھی کچھ عرصہ ہو گیا ہے, 2-3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں شاید, ایک ہمارے قومی اسمبلی کے ممبر تھے جو پی ٹی آئی سے کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے تھے 2018 کے الیکشن میں, انجینئر نجیب ہارون. انہوں نے کسی وجہ سے استعفیٰ دیا اپنی سیٹ کا اور پھر واپس لے لیا ہے جو بھی تھا. تو جب وہ استعفیٰ دے کر کے اپنا بیٹھے ہوئے تھے کہ جی میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں سیاست کو یا پارٹی کو, تو ان کو انٹرویو ایک شو میں بلایا گیا 1 to 1. تو اور یہ وہ وقت ہے جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے, ادروائز ایک فری مین تھے. اچھا, تو انہوں نے کہا جی خان صاحب کچھ بات کرتے ہیں, وہ ایک بات ایک محفل میں, پارٹی کی محفل ہو یا 1 to 1 میٹنگز میں یا چند لوگوں کی میٹنگز میں کوئی بات کرتے ہیں, تو یہ ان کے الفاظ تھے. تو میں اکثر ان کو سپورٹ کرتا ہوں. تو ہر کوئی اپنے طریقے سے اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے. آپ نے کہا نا انٹرپریٹ کرنا, انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ڈی کوڈ کرنا. تو ایک تو رسائی محدود ہونی ایک چیز ہے, اور دوسرا ایسے میں انسان کی اپنی شخصیت کا بڑا عمل دخل بھی ہوتا ہے. جی ہو سکتا ہے, how you perceive certain things. ہاں, how you perceive certain things, اس میں بہت سے فیکٹرز آ جاتے ہیں. پارٹی میں یہ ہر پارٹی کے اندر اختلاف رائے اور ڈی کوڈ اور انٹرپریٹ کرنے کے ایشوز آ سکتے ہیں, لیکن وہ جو ٹاپ کے اوپر جو ایک لیڈر ہے, جو اس کی پریزنس ہے, جو اس کی پاپولیرٹی ہے, جو اس کی ایک اسٹرینگتھ ہے, وہ 120% انٹیکٹ ہے تمام چیلنجز کے باوجود. بلال صاحب, ایسے ہی آپ لوگ بات کر رہے ہیں 1 سال کی کارکردگی کی, آپ لوگوں نے نمبرز دیے کہ جی کس طریقے سے آپ کا جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ ڈبل ہو گئے, کس طریقے سے مہنگائی 1.52% کی شرح پر آ گئی, یعنی کہ بڑھنے کی رفتار کم ہوئی, اور باقی سارے جو آپ بات کریں آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ پہ صحیح کامیابی سے عمل درآمد جاری, اور بھی جو آپ لوگوں نے گنوائے, یہ کہہ رہے ہیں کہ مقبولیت تو انہی کی جماعت کی ہے اور انہی کے جماعت کے سربراہ کی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے؟ نہیں دیکھیے, میں تو نہیں سمجھتا جی, مگر دیکھیے یہ تو پھر اب جب الیکشنز آئیں گے تو تبھی ہم دیکھیں گے. باقی ہم تو جی اپنا دیکھیے, ہم تو اپنی پرفارمنس کا سفر جاری رکھیں گے. اچھا, اور ہم نے پی ایم ایل این نے ہمیشہ پرفارمنس کی بنیاد پر ہی اپنی سیاست کی ہے جی, اور انشاءاللہ پھر سے پنجاب میں بھی اور وفاق پہ اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ آگے انشاءاللہ عوام کے پاس واپس جائیں گے جی. اوکے جی, تو پرفارمنس سے یاد ہے وہ محکمے کا کچھ آئیڈیا ہوا آپ کو, کون سا ملنے جا رہا ہے آج تک؟ ویسے کہہ رہے تھے کہ آج تک کچھ اعلان ہو جائے گا سب کا. نہیں ستی صاحب, ابھی تک تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا جی. آئی ایم شیور جب پرائم منسٹر صاحب اور نواز شریف صاحب جب یہ فیصلہ کر لیں گے تو آئی تھنک جب آپ کو پتہ چلے گا تو ہمیں بھی پتہ چل جائے گا جی. اچھا, پرفارمنس کی بات نہ کر لیں ذرا. جی جی, آپ میں وہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے, ذرا ہم بتا دیتے ہیں. I saw that you are sitting here with the numbers. جی ڈی پی کی گروتھ جو ہے لیس دین 1% ہے جی. اچھا, آپ کا مین کراپس جو ہیں -11% ہے, کاٹن کراپ -34% ہے, آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے -1.9% پہ گرو کر رہی ہے. ان امپلائمنٹ, بے روزگاری 77 سال میں ہائیسٹ لیول پہ اس گورنمنٹ میں ہے. زر مبادلہ کے ذخائر اسٹیٹ بینک کے 11.2 ارب روپے ہیں, ڈالر ہیں, سوری بالکل ٹھیک, 11.2 ارب ڈالر ہیں.
پی ٹی آئی گورنمنٹ میں $20 ارب تھے. اب ایکسپورٹس جو ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ابھی بھی جس پیک پہ گئی تھی وہاں تک یہ ایکسپورٹس کو نہیں پہنچا سکے. پھر جناب کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ سے بچایا. یہ جو ڈیفالٹ کی پرائس ہوتی ہے جو انشور جس پہ کیا جاتا ہے, پاکستان کا ریٹ اس وقت 1450 BPS کے اوپر ہے, جو کہ بہت ہائی رسک ہے ڈیفالٹ کا. پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دوران وہ 350 کے اوپر. ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی انفلیشن روکی. جی میں بتا رہا ہوں کاسٹ آف لیونگ پی ٹی آئی کے 3.5 سال میں 40% اوپر گئی, اس میں 80% کے قریب جو ہے اس دور کے اندر جو ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ کے دور میں گئی. 1 کروڑ 80 لاکھ لوگوں غربت کا اضافہ, غریب لوگوں کی تعداد میں 1 کروڑ 18 ملین لوگوں کا جو ہے اضافہ ہوا. اور یہ مطلب یہ صفحے بھرے ہوئے ہیں ڈیٹا سے. اور میں جواب لے لوں سر. پھر میں بھی سبتی صاحب پھر مجھے اجازت دیجیے, پھر میں مختصراً کہ وہ لوگ جی سچی صاحب میں نے کہا مختصراً کیجئے بیان, میں سن رہا ہوں. جی چلے میں اتنا ہی کہوں گا جی. جو ہم پرفارمنس اپنی آن کرتے ہیں, پی ٹی آئی کو بنیادی درد یہ ہے کہ جنہوں نے بار بار ملک کو ڈیفالٹ کرانے کی کوشش کی, IMF کو چٹھیاں لکھ کے, آڈیو لیکس جس میں آپ کی شوکت ترین صاحب اور ان کی سامنے آئیں, کہ ان کو درد ہی اس بات کی کہ ملک ڈیفالٹ نہیں کیا. اور یہ وہ لوگ اللہ کی شان ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ہاتھ سے معیشت کو آگ لگائی, جس آگ کو ہم نے بجھایا, بجائے اس کے کہ یہ اس چیز کو ایکنالج کریں کہ آگ بجھ گئی ہے, کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ گھر جلا بسا لگ رہا ہے, ہم نے اس کو یہ آگ بجھائی, ہم اس کو اسٹیبلٹی پہ لے کے آئے, آگے اس معیشت کو گروتھ کی طرف ہی لے کے جائیں گے. آپ نے پچھلی فروری کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ صرف اس لیے کوئی بات چیت نہیں کی حکومت بنانے کے لیے, آپ کا خیال تھا کسی سے یہ معاشی حالات نہیں سنبھلیں گے. آپ آج تک حیران ہیں کہ معاملات سنبھل گئے. آپ کا خیال تھا پچھلی جون جولائی تک اتنے معاشی معاملات بگڑ جائیں گے کہ کسی سے سنبھالے نہیں جائیں گے. ہم نے آپ کو مایوس کیا ہے. اور دیکھیے آج جب میں بات کرتا ہوں اپوزیشن کے کنسٹرکٹیو کردار کا, تو ٹائم میگزین میں صرف بجائے یہ لکھنے کے جو انڈیا کے پرائم منسٹر کو لکھنا چاہیے کہ پاکستان خطے کے لیے خطرہ بن سکتا ہے, یا یہ لکھنے کے بجائے کہ ملٹری اپنی ریسورسز صحیح طریقے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نہیں لگا رہی, آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی اپنا حصہ ڈالیں, آپ معاشی بہتری کو اکنالج بھی کریں, اور وہاں پہ کوئی کنسٹرکٹیو آپ کی تجاویز ہیں تو وہ پیش کریں. جی یہ میری گزارشات ہیں. جی اپوزیشن یہ کام کرے گی تو قوم کی خدمت کرے. بہت شکریہ آپ کا بلال اظہر کے آئین صاحب, بہت شکریہ آپ کا سینیٹر اقبال صاحب فار یور ٹائم. یہاں پر ناظرین ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. ناظرین کرام ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم. اور آخر میں ایکنالجمنٹ یا کسی بھی چیز کو سراہنا بہت ضروری ہوتا ہے. پاکستان کا امریکہ کے ساتھ جو تعلق رکھا, اس میں ہو سکتا ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں یا اس کے بعد کہیں پر اپریسیشن آتی رہی ہو, لیکن اس کے ساتھ اس کی بڑی قیمت ہم نے ادا کی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے میں ہم نے اس سے پہلے ایسا نہیں دیکھا. اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا, یا یہ جو پاکستان کے کردار کی تعریف کی گئی, باوجود اس کے کہ بھارت اس پر تلملا رہا ہوگا, اور ظاہر ہے کہ یہ چیز بھارت کے منہ پر ایک تماچے کے مترادف ہے کہ تمام تر بھارتی لابنگ کے باوجود امریکی صدر نے کانگریس سے اپنے خطاب میں پاکستان کے کردار کو سراہا ہے, اور یہ ایک نئے سیکیورٹی تعاون کی جانب پہلا قدم ہو سکتا ہے. تو دس از ویری گڈ, اور اس کے اوپر پاکستان کو مزید بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے. اعلیٰ سطح پر اس حوالے سے رابطے بھی آئی ایم شور ہو رہے ہوں گے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.